नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 033086000072, 0336222846 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। टाइम आउट लंच इन अ बॉक्स प्रेजेंट्स बेस्ट फ्रोजन फूड इन कराची एट अफोर्डेबल प्राइसेस, डिलीवर्ड टू योर डोरस्टेप। Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरते रमजान, ईमान की पहचान है बसीरते रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरते रमजान, ईमान की पहचान है बसीरते रमजान। तौफीके रब रहमान है बसीरते रमजान, तौफीके रब रहमान है बसीरते रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं, पैगाम
दीन हक का पहुँचाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना। इंसान की इज्जत का अजमत का महीना। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे। जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना, सब मिद्दतें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद और सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बसीरत रमज़ान में। नई सुबह वेब रेडियो आप सुन रहे हैं। बसीरत रमज़ान लिए हम आपकी खिदमत में रोज़ाना इसी टाइम हाजिर हो रहे हैं जनाब। माह मुबारक की इन बाबरकत सातों में रहमत के अशरे को कल हमने अलविदा कहा और आज मग़फ़िरत के अशरे का आगाज़ है। आज पहला दिन है, 11वां रोज़ा है। तिलावत कलाम पाक से बसीरत रमज़ान का आगाज़ करते हैं। आज तिलावत की सआदत हासिल कर रहे हैं जनाब तलहा इनाम इलाही साहब। मैं गुजारिश करूँगा जनाब तिलावत कलाम पाक से आज की महफ़िल का आगाज़ कीजिएगा। जनाब तलहा इनाम इलाही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा ख़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअगना। فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम जब वो छा जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ दिया और ना तुमसे नाराज ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुमको यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और तुम्हें रास्ते से ना वाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
جزاک اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جناب طلحہ انعام صاحب، آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا 11ویں نشست کا آغاز کیا. مغفرت کے عشرے کا آج پہلا دن ہے. جناب علی بصیرت رمضان جاری ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ روزانہ مہمان سناخواہ موجود ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہماری مہمان بنی ہیں ہمرا علی. ہمرا علی کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمرا خیر مقدم ہے آپ کا بصیرت رمضان میں. آپ سے کلام سنتے ہیں. اس سے پہلے یہ چند اشعار سنیے گا. سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل، خدا ہی جانے نکل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں. اور بفیض حسان ابن ثابت برنگے ناتے نبی اکرم، کمر میں شعر و سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں. آئیے کلام سنتے ہیں ہمرا علی سے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھر لیا. گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے. گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے. گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے.
جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے کلیمون جی مسیح و صفی صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے آقا لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر، اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔
آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Aftar timing is brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:41 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:51۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:10 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:20۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:15 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:25۔ Aftar timing was brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ سامعین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا بصیرت رمضان میں قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ جناب طلحہ انعام نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ثاقب رضا، آپ کے کیا حال ہیں؟ اور ہمارے تمام سامعین آپ لوگوں کے کیا حال ہیں؟ آپ کے روزے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ جناب میرے بالکل بہت اچھے حال ہیں۔ یہ کہ ہم قصص الانبیاء کا آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر۔ جناب کل یہاں تک بات پہنچی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں عزیز مصر کی جانب سے خریدا جا چکا ہے۔ جی ثاقب بھائی، بالکل اپنے اس قصے کا آغاز کرتے ہیں احسن القصص کا۔ اور ثاقب بھائی، ویسے تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عام طور پہ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن جب ہم یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سرچ کر رہا تھا میں، تو ایک شعر مجھے ملا، میں چاہوں گا اس کو سناتا چلوں۔ بسم اللہ جناب۔ اے یوسف و یعقوب کے خالق، اے یوسف و یعقوب کے خالق، اب کے برس وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ اللہ اللہ۔ ثاقب بھائی، یہ شعر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی اس حالات زندگی پہ اگر ہم فیل کرنے کی کوشش کریں، اگر ہمارا کوئی اپنا بچھڑا ہو، اور جیسے ایک ماں کو قرار نہیں آتا نا کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اور اگر خبر آ جائے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کا کوئی نشانی نہیں ملی، کوئی علامت نہیں ملی، کوئی لاش اس کی نہیں ملی، تو اس ماں کو قرار نہیں آتا۔ ثاقب بھائی، اس چیز کو ذرا سا فیل کریں کہ وہ ماں کیسا محسوس کرتی ہوگی، تو شاید ہم اپنی کوئی چیز کھوئی ہوئی اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو شاید ذرہ برابر اس درد کو محسوس کر سکیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے لیے آزمائش یہ تھی ثاقب بھائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ان کو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ یوسف جو ہے وہ خیریت سے ہیں، یوسف مصر میں ہیں، یوسف کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا ہے، یوسف عزیز مصر کے پاس چلے گئے ہیں۔ ایک خبر نہیں آ رہی تھی، اسی وجہ سے جو ان کا غم تھا، جو ان کا دکھ تھا کہ ان کا سب سے محبوب بیٹا جو ہے ان سے بچھڑ گیا ہے، اور اسی غم میں ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو جاتی ہیں اور
ان کی جو بینائی ہے وہ چلی جاتی ہے. دیکھیں غم کا یہ عالم ہے کہ بینائی چلی جانا. اللہ اکبر. اچھا یوسف علیہ السلام کی ہم بات کریں تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور عزیز مصر اپنے محل میں لے جاتے ہیں. وہاں ان سے جو ہے وہ محل کے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی گزرتی جاتی ہے اور یہاں تک دیکھیں جب اپنے گھر سے اپنے بھائیوں سے اپنے والد سے بچھڑے ہوتے ہیں تب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور زندگی گزرتے گزرتے 17-18 سال جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ واقعہ ہوتا ہے جو واقعہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس واقعے کے اندر بھی جو چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں انسان کے سمجھنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, سارے دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. عزیز مصر کی جو بیوی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اتنا خوبرو اتنا خوبصورت نوجوان جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. کہ بھائی مصر اپنے حسن کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, آج بھی جانا جاتا ہے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب وقت کے پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرما رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام آنے والے پیغمبر اور ان کا حسن اتنا زیادہ کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کے دل میں جو ہے وہ کجی پیدا ہوتی ہے. وہ آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے کام کاج میں زیادہ انوالو کرنے رکھتی ہے کہ ان سے چیزیں کر رہی ہے, ان کو للچانے کی کوشش کر رہی ہے. آخر کار وہ دن آتا ہے کہ وہ دروازے بند کرتی ہے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں, میں امانت میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں گناہ میں ملوث ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. جس شخص نے مجھے مطلب ایک غلام کو بازار سے خریدا, اپنے گھر میں لایا اور پھر میری دیکھ ریکھ کی یہاں تک کہ میں جوانی کو پہنچ گیا اور آج میں مطلب اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے ساتھ ناانصافی کروں, امانت میں خیانت کروں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا جب عزیز مصر کی بیوی یہ دیکھتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا, اچھا اس عورت کا نام زلیخا نام جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے, اور وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ اس نے بالکل حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل صاف انکار کر دیا تو وہ پھر کیا کرتی ہے, وہ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ عورت پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے اور دروازے کے قریب جب پہنچتے ہیں, کیونکہ دروازے وہ بند کر چکی ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اس سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں دروازے بند ہوں اور ہم اللہ کی خاطر اپنی تمام جو ایسے راستے جن کے ذریعے ہمارے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں, جن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, مطلب حلال راستہ چھوڑ کے حرام راستہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے, تو اگر اس کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی دروازے کھول دیتا ہے. عزیز مصر دروازے کے باہر موجود ہوتا ہے اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچتے ہیں, یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے کی کوشش میں ہوتے ہیں, تو وہ جو زلیخا ہوتی ہے, وہ جو عورت ہوتی ہے, وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے جس میں ان کا کرتا پھٹ جاتا ہے. اور اسی دوران عزیز مصر جو ہے وہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں. اچھا وہ جو عورت ہوتی ہے وہ بالکل پلٹ جاتی ہے. اچھا عورت کے فریب سے بچنے کا تمام جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو فریب ہوتا ہے نا وہ بہت سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. لیکن جو حلال راستہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا, آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا, تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن کوئی چور راستہ اختیار نہیں کرنا. اچھا اب عزیز مصر جب یہ دیکھتا ہے تو عورت بالکل پلٹ جاتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے جو ہے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت بڑی ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں اس کے سامنے, عزیز مصر کے سامنے, کہ میں امانت میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, یہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی, یہ چاہتی تھی کہ میں جو ہے گناہ میں ملوث ہوں. اب فیصلہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے عزیز مصر اپنے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں, مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا یہاں دو روایات آتی ہیں اور کچھ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو اس چیز کی گواہی دیتا ہے عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا, کہ یوسف کا کرتا دیکھو, اگر وہ آگے سے پٹا ہے تو یوسف جو ہے وہ گناہ گار ہے, اگر پیچھے سے پٹا ہے تو وہ عورت گناہ گار ہے. اور دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ کوئی بڑا بزرگ غالباً عزیز مصر کے چچا کا آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کرتا چیک کرو کہ وہ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے, تو کرتا جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ پھٹا ہوا پایا جاتا ہے. اور عزیز مصر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے, یہ عزیز مصر کی اپنی بیوی کی غلطی ہے. اچھا وہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے. اب عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کی بات خراب ہو گئی ہے, مطلب اس کی امیج جو ہے وہ اپنے شوہر کی نظر میں خراب ہو گئی ہے. وہ اس کو کہتی ہے, بار بار یہ کہتی ہے کہ بھائی تم اس کو جو ہے وہ میری نظر سے ہٹاؤ,
اس کو جو ہے وہ آگے سے ہٹا دو ورنہ جو ہے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اس نے تمہاری بیوی پہ الزامات لگائے. اچھا معاملات ایسے آگے بڑھتے ہیں اور بات جو ہے وہ محل سے باہر نکل جاتی ہے، دیگر عورتوں میں، لوگوں میں پھیل جاتی ہے. تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا، عمرہ کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر بات ہے ہمارے یہاں جیسے کانسیپٹ ہے کٹی پارٹی کا، عورتیں جمع ہوتی ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتی ہیں. تو اسی طرح مطلب عورتوں میں بات پھیلتی ہے. اور عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب میں ایسے ہی تو نہیں، میں عزیز مصر کی بیوی، آج تک میں نے یہ عمل نہیں کیا اور آج میں نے یہ کیا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. اس کی بھی آزمائش تھی نا، اتنا حسن، اتنے جمیل حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ سامنے آئیں کسی کے اور عورت اپنے اوپر قابو نہ پا سکے. یہی بشر کی کمزوری، یہی ہے فطری کمزوریاں. اچھا وہ کیا کرتی ہے، وہ ان عورتوں کو جمع کرتی ہے اور ان عورتوں کے ہاتھ میں دیتی ہے چھری اور پھل کہ یہ تم کاٹو. اور پھر یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس محفل میں بلاتی ہے کہ تم یہاں سے گزرو. جب وہ گزرتے ہیں تو وہ عورتیں بے ساختہ طور پر پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہیں. اس قدر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، جو ہم نے شروع میں بات کی کہ دنیا کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، تو اس بات سے اس کو آپ کامل کر سکتے ہیں کہ عورتیں دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیں، ان کو یہ ہوش نہ رہے کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں یا ہاتھ کاٹ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ تو انسان ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو فرشتہ ہے. اچھا اب عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے دیکھا میں کوئی ایسے ہی مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ یار میں بلا وجہ پاگل ہوں جو میں جو ہے اس معاملے میں پڑھوں گا. یہ لیول حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا تھا. اچھا اب جب بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے تو عزیز مصر کے لیے لازم قرار پاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی معاملہ کرے. اچھا اب کیا ہوتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اور قید خانے میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہیں تو وہاں 2 لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور داخل ہوتے ہیں، 2 اور غلام ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ قید کیا جاتا ہے. اچھا وہ 2 غلام اپنے اپنے خواب سناتے ہیں. اچھا وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، جب سے جیل خانے میں قید خانے میں آئے ہیں اللہ کی جو ہے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اچھا ایک بات میں ساتھ ساتھ بتاتے چلوں، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں ہم دیکھیں کہ عزیز مصر بھی ہے، اس کے اتنے پکے اصول ہیں کہ وہ ایک بچے کو پال رہے اور اس کو اپنا بیٹا بنانے کی کوشش میں ہیں، پھر اس کو اپنے گھر میں بھی رکھا. ٹھیک ہے، ہم یہ کیا سوچتے ہیں کہ عزیز مصر کیا غلطی پر تھا؟ اس وقت کون سا دین رائج تھا؟ اس وقت ایسا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دین تھا، اس کے مخالف جو دین تھا اس کے لوگ زیادہ پھیلے ہوئے تھے. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹارگٹ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دین کو اس سلطنت میں، سلطنت مصر کے اندر رائج کرنا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب بنائے. اچھا وہ دونوں جو اشخاص ہوتے ہیں وہ اپنے خواب سناتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ شراب جو ہے وہ دھو رہا ہوں، شراب پلا رہا ہوں اپنے آقا کو. دوسرا کہتا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے جو ہے وہ روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جو ہے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا خواب کی تعبیر بتانا. اور ہم دیکھیں ایک یہ علم اور دوسرا جو آج ہم دیکھیں کہ معیشت کا علم، کس طریقے سے حالات اور جو ہے وہ معیشت کو چلانا، یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. اچھا یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جو شراب دھو رہا تھا اس کو تو زندگی مل جائے گی، وہ اپنے آقا کو شراب دھو کے پلایا کرے گا. اور جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے پرندے کھا رہے ہیں تو اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پھر اس کو پرندے نوچ کھائیں گے. اچھا اب جو دونوں ہوتے ہیں ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی تم آزاد ہو تو تم نے جا کے بادشاہ کو میرا تذکرہ ضرور کرنا ہے کہ یوسف جو ہے وہ قید خانے میں قید ہے. اب ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی نبوت سے پہلے ہی اپنے اصل ٹارگٹ کو، اپنے اصل مقصد کو شروع کرنے سے پہلے آزمائشوں میں، پہلے کنویں میں پھینکا جانا، پھر مصر کے بازار میں جو ہے وہ بیچا جانا، پھر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ واقعات، اب قید خانے میں قید. اچھا دونوں باہر چلے جاتے ہیں جس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دیے گئے علم سے بتایا ہوتا ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اس کو واقعتاً سولی پر جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے اور جو شراب دھونے والا ہوتا ہے اس کو شیطان بھلا دیتا ہے کہ وہ عزیز مصر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے. اچھا اب کئی دن، کئی سال گزر جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں قید ہیں. عزیز مصر ایک دن خواب دیکھتا ہے. خواب کیسا انوکھا دیکھتا ہے ثاقب بھائی کہ 7 موٹی فروا گائیں اور 7 پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اللہ اچھا ٹھیک ہے. 7 ہری ہری بالیاں اناج کی اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں. اب یہ بڑا ہی عجیب خواب ہوتا ہے. عزیز مصر جو ہے وہ اپنے وزیروں کو بتاتا ہے. تمام وزیر سوچتے ہیں کہ یہ کیسا خواب ہے کہ دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور جو ہے وہ سبز بالیاں ہیں اور جو ہے نا خشک بالیاں، یہ کیسا خواب ہے. تو وہ عاجز آ جاتے ہیں. وہیں جو شخص شراب دھو کر پلانے والا ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے کہ میں جب قید خانے میں تھا تو وہاں ایک شخص تھا جس نے جو ہے ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی
اور واقعتاً ہماری زندگی میں ایسا ہی ہوا تو وہ اجازت طلب کرتا ہے اور قید خانے میں جانے کی اجازت مانگتا ہے, قید خانے میں آتا ہے. یہ سارا خواب جو ہے وہ بتاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال جو ہے وہ بہت اچھا اناج اگے گا اور 7 سال جو ہے اگلے آنے والے 7 سال جو ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے. تو جو سبز وقت ہوگا تمہارا تو اس میں تم نے غلہ اناج احتیاط سے استعمال کرنا ہے اور صرف اتنا استعمال کرنا ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے, اور بالیوں سے بھی باہر نہیں نکالنا. مطلب اناج ہوتا ہے نا اپنی بالیوں کے اندر ہوتا ہے, گندم ہو گئی, کپاس ہو گئی, بالیوں میں اس کو نکالنا نہیں ہے. وہ ساتھ میں بتاتے ہیں کہ عزیز مصر کو جا کے بتانا, اور یہ بھی میرا بھی تذکرہ کرنا. پھر جب وہ جا کے تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بلواتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بلا کے لایا جائے, لیکن یوسف علیہ السلام پھر اس وقت صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک کہ مجھ پر لگا گیا الزام نہیں ہٹتا تب تک کہ معاملہ جو ہے میں قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا. اچھا, یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ عزیز مصر کو کہیں کہ ان عورتوں کی خبر لے کہ ان کے کیا معاملات ہیں. عزیز مصر ان عورتوں کو بلاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملات تھے, تو وہ عورتیں بتاتی ہیں کہ واقعتاً یوسف کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی, ہم نے حسن دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا اپنے ہاتھ کاٹے اور بالکل وہ اتنا حسین اور اتنا جمیل ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی عورت جو ہے وہ مائل ہو سکتی ہے. اچھا, اب جب یہ بات ہوتی ہے تو عزیز مصر کی بیوی بھی کہتی ہے جب ان عورتوں نے قبول کر لیا تو میں بھی قبول کر لیتی ہوں, اب تو میرا بدلہ بھی پورا ہو گیا, میں نے قید خانے میں بھی دلوا دیا. ٹھیک ہے, تو یوسف علیہ السلام کو بری ذمہ کر کے باہر نکالا جاتا ہے. اچھا, باہر جب نکالتا ہے تو یقیناً وہ دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام, یہ بچپن سے میں نے اس کو پالا پوسا, اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے محبت بھی ہوتی ہے, عزت بھی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پہ وزیر اناج جو ہوتا ہے نا اس پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس درجے پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو فائز کرتا ہے. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسا عزیز مصر کا خواب ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ اناج کو جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں, اور اگلے جو 7 سال ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے وہ قحط سالی کے ہوتے ہیں. اچھا, روایات میں ملتا ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قید خانے کا پورا وقت تھا یہ بھی 7 سال تھا. صحیح. اور 7 سال وہی گائے کا خواب دیکھا عزیز مصر نے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں, تو اسی طریقے سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام اسی خواب کے اکارڈنگلی پوری جو ہے مصر کی جو وہ معیشت ہوتی ہے وہ چلاتے ہیں کہ جتنی فصل اگتی ہے 7 سال تک اس میں سے صرف اتنا استعمال کرواتے ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر اگلے 7 سال واقعتاً قحط سالی کے آتے ہیں اور اس میں پھر وہ غلہ وہ اناج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے بچا کے رکھا ہوتا ہے. ثقیب بھائی, یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب ہمارا یہ جو دین رائج کیا, دین اسلام, تب ہمیں کہا کہ دین فطرت ہے. اور ایک ایک چیز اگر ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام جو ہے وہ جنگوں میں جو ہے وہ بالکل ایسے ہم دیکھتے ہیں اپنی سیرت میں کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ قتال کرتے ہیں, خود قتال کرتے ہیں, یہاں تک کہ عوام میں دعوت کا کام جو ہے وہ بہترین انداز سے کرتے ہیں, یہاں تک کہ معاشرے کے جو معاملات ہیں, گھریلو معاملات ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ ہیں, سارے معاملات بہت بہترین ہیں. وہیں ہم دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ معیشت کے معاملات جو ہیں وہ اتنے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اتنا علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ بھی آپ یہ نہ سمجھو کہ دین اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے رائج کیا ہے تو اس میں معیشت کے معاملات نہیں ہیں. اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے یہاں پہ آج کے قصے کو ہم مختصر کرتے ہیں کیونکہ آگے اور مزید قصہ باقی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ثاقب بھائی اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب طلحہ انعام, بڑی نوازش آپ نے بہت ہی شاندار انداز میں احسن القصص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم تک پہنچایا. ابھی اس کا ایک سلسلہ باقی ہے جو ہم کل اس کو وائنڈ اپ کریں گے, تو وقفے کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اسی سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ. کہیں مت جائیے گا, بصیرت رمضان جاری ہے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box.
a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 0330 8600 072 0336 2228 463. اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. افطار ٹائمنگ از براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:41 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:51. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:10 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:20. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:15 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:25. افطار ٹائمنگ واز براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. سامعین اکرام، خیر مقدم ہے، آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے. قصص الانبیاء کے فوراً بعد ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے قصص الانبیاء سے متصل، جس میں ہم کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اس پر کلام فرماتے ہیں. جناب احسن اقبال اور جناب طلحہ انعام دونوں نے ہمیں جوائن کر لیا. طلحہ انعام ہمارے ساتھ پہلے سے موجود تھے، احسن اقبال نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت؟ الحمدللہ، مغفرت کے عشرے کا آج پہلا دن ہے. الحمدللہ. تو یہ کہ ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں سارے، رحمت و برکتوں کا نزول جاری ہے. آج کا جناب موضوع ہے معاف کرنا. یہ جو معاف کرنے والی پریکٹس ہے، روش ہے، آج کل بہت کم دکھائی دیتی ہے. ہر کوئی بدلہ لینے کے چکر میں ہوتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا کر دیا تو وہ الٹا ویسا ہی برا کرتا ہے. یہ اس کی جانب سے ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ معاف کر دے. تو اس پر فرمائیے گا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام لسنرز کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی بہت بہت جزاک اللہ کہ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں نے موقع دیا اور انتہائی خوبصورت موضوع کا انتخاب بھی کیا. آج الحمدللہ ہم اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. پہلا عشرہ ہم نے گزار لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات میں جتنے بھی نقائص تھے انہیں دور کر کے قبول فرمائے. اور یہ جو عشرہ ہے یہ شاید سب سے قیمتی عشرہ ہے، کیونکہ عشرہ مغفرت کہا گیا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. عشرہ مغفرت اور رمضان اور ہماری زندگی کا مقصد یہ سب ایک ہی ہیں. ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پوری زندگی میں جتنے گناہ کریں، جتنی کمزوریاں، جتنی ہم سے جو بھی بے وسیوں کے عوض یا جتنے بھی ہم جان بوجھ کر گناہ کر جائیں، ان کمزوریوں کا ازالہ ہو دنیا کے اندر ہی اور ہم مغفرت کے ساتھ آخرت میں داخل ہوں. تو اس عشرے کا بھی یہی مقصد ہے. اور آج کا جو موضوع ہے انتہائی خوبصورت ہے. اس عشرے کی جو ہم دعا کہتے ہیں کہ اس عشرے کی دعا ہے، مطلب جو لوگوں کو اکثر یہ تلقین کی جاتی ہے دعا، وہ اتنی خوبصورت دعا ہے اور وہ ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹ کرتی ہے. وہ دعا یوں ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما. تو ہم لوگ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم عشروں کے ساتھ فکس کر دیتے ہیں دعا کو. ایسا نہیں کہ اس دعا کو پورے سال ہی مانگنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سجدے کی دعائیں ہیں نماز کے اندر، ان میں یہ دعا شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے.
تو معاف کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے نا برداشت کرنے کا، ایک انسان کے اندر ایک ظرف رکھا ہے جس کو ہم ظرف کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچے، دیکھے اور اپنا امپیکٹ اپنی ذات سے باہر نکل کے کریٹ کرے. یہی ایکچوئل میں انسان ہے. ادروائز انسان کی وہی فطرتیں ہیں جو ایک حیوان کی فطرت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو سوشل اینیمل بھی کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ انسان کو وہ تمام چیزیں چاہیے جو ایک حیوان کو بھی چاہیے. انسان کو ایک اس کی عقل، اس کی انٹرپرسنل سکلز، یعنی انسان کے اندر جو اس کی خصوصیات ہیں، جو فطری خصوصیات ہیں اس کی، وہ جو ہے چاہے وہ غصے پر قابو پانا ہو، صحیح وقت پر صحیح ڈیسیجن لینا ہو، کسی کی بات سننا ہو، کسی کو شاباش دینا ہو، کسی کی بات، کسی کا ظلم سہ جانا ہو، کسی کی بات میں جو ہے وہ کڑوا گھونٹ پی جانا ہو، یہ انسان کو بلند کرتی ہیں، انسان کو ممتاز کرتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے ہاں اب کم ہوتی جا رہی ہیں. یعنی انسانی نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے. جو آپ کو یہ 2 ہاتھ 2 پاؤں کے انسان دکھتے ہیں، غالباً ان کو صرف انسان، وہی بات ہے کہ ہم شناختی کارڈ پہ انسان ہیں، ورنہ اصولاً جو انسان کے لیے چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان چیزوں میں معاف کرنے والا جو جذبہ ہے یہ معاشرے کو چلاتا ہے. پہلے یہ پورے گھر کو چلاتا ہے. معاف کرنے کا جذبہ، جب ہم چھوٹے بچے تھے ہم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن ہمیں معافی ملتی رہی، جس کی وجہ سے ہمارا گھر چلتا رہا. ہم سے پہلے ہمارے والدین جب ان کی شادی ہوئی ہے، ازدواجی تعلق سے وہ منسلک ہوئے، تو سب کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. ابتدائی دنوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، وہاں بھی معاف کرنے کی روش کام آتی ہے. تو یہ معافی کا جو سلسلہ ہے نا، معافی ایک تو مانگنے کا سلسلہ، معافی مانگنے کی بات ہم نے غالباً پہلے بھی کی ہے یا آگے بھی کریں گے کہ انسان کو معافی مانگ لینی چاہیے. انسان کو معافی مانگنے سے انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. اس طرح معاف کرنے والا معافی مانگنے والے سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. معاف کرنے والوں کے دل زیادہ بڑے ہوتے ہیں معافی مانگنے والوں سے، کیونکہ ایک بندہ آپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آ جائے نا کہ لے میں نے سرنڈر کر دیا، اب میں تیرے حوالے، وہاں آپ کے دل میں جس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ اب آپ اس کو کس طریقے سے بھی مینیپولیٹ کر سکتے ہو، وہاں آپ معاف کر دیتے ہو. یعنی جب آپ کو موقع مل جائے کہ آپ اس نے معافی مانگ لی تو آپ بولے نہیں میں تو پینلٹی لگاؤں گا، میں نے تو تجھے سزا دینی ہی دینی ہے، اس اختیار پہ آ جاتے ہو، اس کے باوجود بھی آپ معاف کر دیتے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یقیناً اسلام تو کسی کا کانٹا بھی جو ہے وہ ادھار نہیں رکھتا، کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے. تو یہ اتنی بڑی خصلت، اتنی بڑی خصوصیت کا ضرور اللہ تعالیٰ نے انتہائی اجر عظیم رکھا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگ تمام کوشش کیا کیجئے کہ معافی کرنے کی روش اختیار کریں، معافی مانگنے کی روش اختیار کریں اور معاف کرنے کی روش اختیار کریں. آپ جب تک معافی مانگیں گے، آپ کو آگے سے معافی ملے گی تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سامنے والے کو جب معافی مل جائے تو اس کے لیے کتنا بڑا سائن آف ریلیف ہوتا ہے، وہ کتنی بڑی ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جناب ایک کلام سنتے ہیں، بہت شاندار گفتگو جاری ہے. طلحہ انعام سے بھی بات کریں گے. ہمراہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمراہ علی سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، لطف آ گیا ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت عمدہ کلام، بہت خوب پڑھا آپ نے۔ جناب طلحہ انعام صاحب فرمائیے گا، ہماری بات چل رہی ہے معاف کرنے پر،
تو مجھے اس کا بھی بتائیے گا کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا سپوز، تو اس کا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ بس اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ فرمائیے گا. بہت شکریہ ثاقب بھائی. اچھا، معاف کرنا اور معاف نہ کرنے میں کیا نقصان ہے ثاقب بھائی؟ مسلمان جب ہم ہیں، ہمیں اخوت کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے اس رشتے کے ساتھ کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے. تو بھائی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ دل میں محبت ہوتی ہے. اور معاف کر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بنا دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے معافی مانگنے کا اور معاف کر دینے کا. جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں کہ یار میری غلطی ہونے کے باوجود، مطلب اس پر لازم تھا کہ مجھ سے قصاص لے لیتا، مجھ سے بدلہ لے لیتا، اور یہ لے سکتا تھا، لیکن آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. آپ سیرت نبوی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی. اللہ کے نبی نے صرف اس فارمولے کے ذریعے کئی غیر مسلموں، کئی کفار کو مسلمان کیا، صرف اس فارمولے سے کہ ان کو معاف کر دیا. جو ان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان داخل کر دیا. اچھا، معاف نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ معاف نہ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے دوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہی چیز آپ اپنے جو رشتہ داری کے معاملات ہیں اس میں لے لیں. جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اگنور کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اچھی بات کرنی، بہتر انداز میں پیش آنا. اور جتنے مسائل یہ بولا کیوں گیا؟ کیونکہ آپس میں جب انسان دو رائے رکھتے ہیں تو سارے ایک جگہ ایک ہی بات کے اوپر متفق نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں آپ سے جو ہے وہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ سامنے والے سے ہو سکتی ہے. اور جب ہم اس چیز کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں. اور معافی کو پسند کرتے ہیں تو احسن بھائی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ معاف کرنے والے کو کتنا پسند کرتے ہوں گے. اور پھر جب دل کے اندر آپ کے سامنے والے بھائی کے کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے یہ کہ مجھ سے بدلہ لے گا، اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہو، تو بے شک جب آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کرو گے، ان سے درگزر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بروز قیامت انشاءاللہ آپ کے معاملات آسان کرے گا، اور آپ کے ساتھ بھی معافی کے معاملات، درگزر کے معاملات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، زبردست، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے جناب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں. بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک بار پھر. آخری کلام سنیں گے، اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مناجات کے ساتھ آج کی نشریات کا اختتام ہوگا. اللہ حامی و ناصر. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. بصیرت رمضان لگائے رکھیے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں. دل ذرا سنبھلے تو میں جانب خضرا دیکھوں. دل ذرا سنبھلے تو میں جانب خضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن
مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری. کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری. صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں. صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 0330 8600 072 0336 2228 463. اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ.
آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:41 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:51۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:10 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:20۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:15 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:25۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ اے خدا اے مالک ارض و سما، کس سے مانگے اب مدد، ہم تیرے سوا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، یا سمیع الدعا، اے تمام جہانوں کے خالق، اے تمام عالم کو سنبھالنے والے، سمندروں کی مخلوقات کے رازق، ارض و سما کی مخلوقات کے رازق، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تجھ سے بچ کے ہم کدھر کو جائیں گے؟ اے خدا ہماری دعا سن لے، یا سمیع الدعا، اے خدا ہماری دعا سن لے۔ دے دے ہمیں سہارا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے وحدہ لا شریک، اے رحمت للعالمین، بے شک ہم تیری رضا کے محتاج ہیں، ہم تیرے ہی در پہ سوالی ہیں، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہم تیرے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں، اے رب العالمین ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کر لے۔ یہ ماہ رمضان کی ساعت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اے خدا ہمیں بخش دے، ہماری یہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے، اے پروردگار ہمیں بخش دے۔ عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے مولا، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، بے قصوں ہم گناہگار بندے تیرے، ہم خطا کار ہیں مولا، اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہم کدھر کو جائیں گے؟ ہم اپنے خالی دامن کہاں سے بھروائیں گے؟ اے میرے مولا
رمضان گزر رہا ہے، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ہم اپنی تمام خطائیں، تمام گناہوں کو قبول کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اگر تو ہمارے دلوں میں سکون نہیں عطا کرے گا تو ہمارے دلوں میں سکون کون بھرے گا؟ اے میرے مولا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہم گناہگار ہیں مولا، ہمیں بخش دے، ہماری عبادتیں قبول فرما لے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر دے، ہمیں بچا ان لوگوں سے جن پر تو نے غضب کیا، ہمیں بچا گمراہوں کے راستے سے۔ اے خدا اے مالک ارض و سما، کس سے مانگے اب مدد، ہم تیرے سوا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، یا سمیع الدعا، اے تمام جہانوں کے خالق، اے تمام عالم کو سنبھالنے والے، سمندروں کی مخلوقات کے رازق، ارض و سما کی مخلوقات کے رازق، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تجھ سے بچ کے ہم کدھر کو جائیں گے؟ اے خدا ہماری دعا سن لے، یا سمیع الدعا، اے خدا ہماری دعا سن لے۔ دے دے ہمیں سہارا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، اے وحدہ لا شریک، اے رحمت للعالمین، بے شک ہم تیری رضا کے محتاج ہیں، ہم تیرے ہی در پہ سوالی ہیں، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہم تیرے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کر لے، یہ ماہ رمضان کی ساعت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اے خدا ہمیں بخش دے، ہماری یہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول فرما لے۔ یا اللہ، اگر یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے، اے پروردگار ہمیں بخش دے۔ عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے مولا، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، بے ہم گناہگار بندے تیرے، ہم خطا کار ہیں مولا،
اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہم کدھر کو جائیں گے؟ ہم اپنے خالی دامن کہاں سے بھروائیں گے؟ اے میرے مولا، رمضان گزر رہا ہے، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ہم اپنی تمام خطائیں، تمام گناہوں کو قبول کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اگر تو ہمارے دلوں میں سکون نہیں عطا کرے گا تو ہمارے دلوں میں سکون کون بھرے گا؟ اے میرے مولا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہم گناہگار ہیں مولا، ہمیں بخش دے، ہماری عبادتیں قبول فرما لے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر دے، ہمیں بچا ان لوگوں سے جن پر تو نے غضب کیا، ہمیں بچا گمراہوں کے راستے سے۔ بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، یا الہی ہم پر رحم فرما، یا الہی ہم پر رحم فرما۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رواہ البخاری۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:41 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:51۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:10 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:20۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:15 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:25۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. بصیرت رمضان، بصیرت
ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، اتروں سے بڑھ کر ہے، اتروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، عام نبی کا راج دلارا، عام نبی کا راج دلارا، عبداللہ کی آنکھ کا تارا، پایا حلیمہ نے، پایا حلیمہ نے ایسا نگینہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، جولی بردوں کے آقا آس لگائی، بردوں کے آقا آس لگائی، امیدوں سے جولی پھیلائی، آیا ہے در پہ، آیا ہے در پہ تیرا کمینہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، کر دو کرم کا ایک اشارہ، کر دو کرم کا ایک اشارہ، روزے پہ آئے یہ منگتا تمہارا، کہ پاؤں میں چھالے ہیں، پاؤں میں چھالے ہیں، دور مدینہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، اتروں سے بڑھ کر ہے، اتروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، شاہ مدینہ 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 شاہ مدینہ، اتروں سے بڑھ کر ہے، اتروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، شاہ
مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ عام نبی کا راج دلارا عام نبی کا راج دلارا عبداللہ کی آنکھ کا تارا پایا حلیمہ نے پایا حلیمہ نے ایسا نگینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جولی بردوں کے آقا آس لگائی بردوں کے آقا آس لگائی امیدوں سے جولی پھیلائی آیا ہے در پہ آیا ہے در پہ تیرا کمینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ کر دو کرم کا ایک اشارہ کر دو کرم کا ایک اشارہ روزے پہ آئے یہ منگتا تمہارا کہ پاؤں میں چھالے ہیں پاؤں میں چھالے ہیں دور مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ عطروں سے بڑھ کر ہے عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے
جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔